आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक की रहमत से आज फिर हम अपना प्रोग्राम घर और मुआशरा लिए आपके साथ हैं। घर भी हमारे साथ है, मुआशरा भी हमारे साथ है और इस मुआशरे के भी हम एक फ़र्द हैं, घर के भी एक फ़र्द हैं। ये तो यूं ही मुख्तलिफ़ अफराद से मिलकर घर बनता है, मुख्तलिफ़ घरों से मिलकर फिर पूरा एक मुआशरा बन जाता है। फिर पूरा मुआशरे को मिला कर देखा जाए तो मिल कौम एक मिल्लत बन जाती है। और घर और मुआशरा प्रोग्राम में हम कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं, मौजू लेते हैं। हम स्टार्ट ही में आपको अपना जो मौजू है वो बताते हैं, क्योंकि ये भी होता है कि आज किस मौजू पर बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ है। अब सुनते ही जहन में आ रहा होगा कि इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद और आज के दौर में कैसे पॉसिबल है। तो अल्लाह पाक चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और बहुत सारी ऐसे मामलात हैं कि बंदा इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ रख सकता है। थोड़ी सी बर्दाश्त, थोड़ा सा तहम्मुल, सब्र और अल्लाह पर भरोसा, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो वो इंशाअल्लाह हम सुनेंगे ये कि इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद कैसे रखा जाए। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो आपस में जो है वो नाराज़गियाँ घरों में हो जाती हैं, ख़ानदानों में हो जाती है। यहाँ तक कि जब इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद ना हो तो महल्लों में दुश्मनियाँ हो जाती है, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, ना इत्तेफ़ाक़ी घर के घर टूट जाते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, ख़ानदान टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। यहाँ तक कि जब ये इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद बड़े पैमाने पर ख़राब हो जाए, यानी ना इत्तेफ़ाक़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर मुल्क में भी इंतशार, अफरा तफरी, ना इत्तेफ़ाक़ी, यूँ तो कौम और ख़ानदान, बरादरियाँ, ये हमारी पहचान के लिए है। मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के लोग, मुख्तलिफ़ जो है वो कल्चर के लोग ये होते हैं। हमारे अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारी बरादरियाँ हैं, लेकिन ये तो सिर्फ़ एक पहचान के लिए शनाख्त होती है। सबसे बढ़कर हमारा रिश्ता तो एक मुसलमान का है ना, एक मुसलमान का रिश्ता है, एक इस्लामिक हमारा रिश्ता है और यही हमारी पहचान है। सबसे बेसिक पहचान जो है हमारी वो तो मुसलमान है। ठीक है, ये इस ज़ात का, इस बरादरी का अगर अल्लाह के नज़दीक तो वही पसंदीदा है जो तक़वे वाला है, परहेज़गार है, नेक है, मुत्तक़ी है, चाहे वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, अहले ईमान है, किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, मुसलमान है, अहले ईमान है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती है हमारे सर आँखों पर। बाकी अल्लाह ना करे हम हैं तो मुसलमान, लेकिन साथ साथ गुनाह, बेहयाई, बदकारी, फ़वाशी, झूठ, धोखा, गीबत, पता नहीं क्या क्या गुनाह करें और अपने ज़ौम में समझे कि मैं सबसे अच्छा हूँ ये। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद, इस टॉपिक को लेकर हम आगे चलेंगे। अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन की भी आपको ज़ियारत करवाते हैं, तो हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन को ये इंतज़ार हो कि आज प्रोग्राम में कौन मुबल्लिगीन हैं। तो मेरे दिल की तरफ, यूँ तो देखा जाए तो उल्टा कहते हैं, लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने तरबियत फरमाई और वैसे भी सैयदज़ादे हैं, तो दिल की तरफ हमारे सैयद शाकिब शाह साहब मदनी। शाह साहब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपने करम फरमाया माशाअल्लाह। तो शाह साहब साथ हैं हमारे और मेरे सीधे हाथ की तरफ हमारे मशीद मदनी माशाअल्लाह ये मौजूद हैं। कैसे मशीद भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली आज इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद करना है। वो तो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी का माहौल बड़ा प्यारा है और वाकई इसमें ऐसा ये रूहानी रिश्ता है कि कई जो है वो ख़ानदानों को, रिश्तों को ऐसा जोड़ दिया कि लगता ही नहीं कि ये फ़लाँ ज़बान बोलने वाला है। बाज़ औक़ात तो बाद में पता चलता है अच्छा आपकी लैंग्वेज ये है, तो हमारी तो मदनी लैंग्वेज है।
ہمارا مدنی ماحول ہے، ہمارا مدنی گھرانہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک اپنی رضا کے لیے ہماری یہ محبتیں سلامت رکھے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے پیارے پیارے مبلغین کی طرف، کہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس موضوع پر یہ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں. اچھا مشید بھائی، قرآن کریم جو ہے یہ تو ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ترجمہ تفسیر وغیرہ سب پڑھیں اس کی. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اتفاق اور اتحاد، اللہ پاک کا پاک کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک ایسا فیچر ہے کہ جس کے بغیر کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی گھر کا، ایون فرد واحد کی ترقی کا، بود و باش کا جو ہے نا، وہ دار و مدار اسی شے پر ہوتا ہے، اتفاق اور اتحاد پر. یعنی کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، وہ کسی متفقہ کیفیت میں نہیں ہوں گے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سروائیو کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ جب اختلاف ہوگا طور طریقوں میں، سوچ کے اندر، ان کیفیتوں کے اندر کہ جس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو، تو پھر یقیناً اس کا نقصان ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ وہ فیچر ہے جس پر دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یہ رفاقت کا جو کنیکٹیوٹی ہے، ایک سوشل کنیکٹیوٹی ہے، یہ اسلام نے ہی قرآن کریم کے ذریعے ہمارے درمیان میں جوڑ دی. آگے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس امت کا ایک زبردست فیچر بیان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امہ ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، یعنی تم سب سے بہترین امت ہو. اس امت کے بہترین ہونے میں جو یہاں پہ اس آیت کریمہ میں آگے چل کر بیان ہوا کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی متفق ہونے کی طرف ہی راغب کرنے والا ہے. لیکن اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں بڑی پیاری بات لکھی کہ اس امت کے یہ چونکہ ایک بہترین امت ہے، ٹھیک ہے، تو اس امت کا اتفاق و اتحاد یہ بہت بڑی شرعی دلیل ہے، بہت بڑی شرعی دلیل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے درمیان میں بڑا اتفاق اور اتحاد پایا جاتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جس مسئلے پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو آراء ہوتی تھی، جو رائے ہوتی تھی، وہ ایک ہو جاتی تھی. تو آج ہماری کتب فقہ کے اندر وہ دلیل شرعی ہے، یعنی وہ حجت ہے، وہ جو ہے اس کو ہم اجماع کہتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے. تو یہ الحمدللہ اس امت کا ایک جو ہے وہ ایک زبردست فیچر بھی ہے، ایک اس کی کوالٹی بھی ہے کہ اس کا اتفاق ہونا، اتحاد ہونا، یہ شریعت میں بھی حجت بن کیا گیا. بات ہے، ماشاء اور پھر آپس میں کنیکٹیوٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیا بات. بخاری شریف کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک اس سے اور واضح ہو جاتا ہے، اس حدیث پاک کو جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ کنیکٹیوٹی کس طرح ہونی چاہیے. کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں. سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر یہ معاملہ ارشاد فرمایا. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے. جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چونکہ یہ ایک بایولوجیکل کیفیت ہے نا، ہماری یہ طبی کیفیت ہے، ہمارے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، اب اس تکلیف کی وجہ سے ایسی بے چینی، نیند ہی نہیں آ رہی. حالانکہ نیند کا تعلق کہاں سے؟ دماغ سے. انسان کی آنکھیں بند ہوگی، دماغ سوئے گا، جسم ریسٹ میں آ جائے گا. لیکن پاؤں کی تکلیف کا یہ عالم ہے کہ جسم بے چین ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. اور کسی ہاتھ کے اندر کوئی تکلیف ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. تو یہ ریسٹ نہ ملنا،
آج الحمدللہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ کسی ایک مقام پر اگر مسلمان تکلیف میں ہو، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات کرتے ہیں، ترکی میں زلزلہ آیا، ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں کے مکین، وہاں کے رہنے والے تکلیف میں آئے۔ الحمدللہ یہ جو اسلامی سلطنت ہے پاکستان، یہاں سے لوگوں نے باقاعدہ موو کیا ترکی کی صحیح، کہ وہاں تکلیف میں ہیں لوگ، ان کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ یہ بے چینی کیوں تھی؟ کیا ان کو نیند نہیں تھی؟ کیا ان کے کام کاج نہیں تھے؟ کیا ان کے بزنس نہیں تھے؟ وہ ان سب چیزوں کی قربانی دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہاں موو کر کے گئے۔ یہ اتفاق اور اتحاد کی بہت ہی پیاری مثال ہے، اور یہ الحمدللہ درس ہمیں اسلام نے ہی ہمیں دیا ہے کہ ہم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ اقبال بڑے پیاری بات کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کیا بات ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ کیا یہ اسلامی سلطنت جو یکے بعد دیگر ایک کے ساتھ ایک جڑی ہوئی ہے، کہ پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، حجاز مقدسہ ہے، اس کے اطراف کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی اسلامی سلطنت ہیں، یہ تمام اسلام کے پرچم تلے۔ آپ تھوڑی دیر پہلے ابھی لسانی کیفیت کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے فرق آتا ہے کہ کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، ملکی اعتبار سے کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیش ہے، کوئی انڈونیشین ہے، ملائیشیا ہے۔ یہ اختلاف بھی رب کی طرف سے ہے، یہ پہچان کے لیے ہے کہ قبائل میں منقسم کیا گیا، وہ انسان کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ پہچان کروائی جا سکے۔ اس کا جو اثر ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ اس اعتبار سے ہے۔ لیکن جب اتفاق کی بات کرتے ہیں، جب اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام مسلمان اسلام کے پرچم تلے جمع ہیں، جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت پر ایمان لانے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان کر اس جھنڈے کے نیچے جمع ہیں، اور انشاءاللہ شریعت مطہرہ پر عمل کر کے زندگی میں بھی اسی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے، اور کل قیامت میں جنت میں بھی آقا کا دامن پکڑ کر انشاءاللہ ساتھ داخل ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مشید مدنی بھائی نے زبردست ماشاء اللہ قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے، اور ایک بڑے زبردست انداز میں یہ ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بتایا، اور اسلام کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمان ہے، اور اللہ پاک بس ہمیں دامن اسلام میں ہی رکھے آمین۔ کہ مسلمان ہونا بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں یہ، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہمارے اسلاف کس طرح قربانیاں دے کر اور دین اسلام کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ آج اللہ کی رحمت سے یہ اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کیجئے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا اتفاقی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، قبیلے ٹوٹ جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، دشمنیاں نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے، تو کسی سے نفرت نہ کریں، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ سید صاحب، اتفاق اور اتحاد، کوشش تو شاہ صاحب کرتے ہیں لوگ، ہر کوئی تو نہیں چاہے گا یہ، تو اتفاق اور اتحاد تب ہوگا جب نا اتفاقی نہ ہو، اور بعض اوقات نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو نا اتفاقی ہوئی تو پھر وہ کنٹرول کیسے ہوگی کہ نا اتفاقی نہ ہو تاکہ اتحاد برقرار رہے؟ جہاں تک رہی بات نا اتفاقی ہو جائے اور پھر اس کو اتفاق میں، اتحاد میں کیسے بدلا جائے، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں صحیح صحیح۔ کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جو انسانی تہذیب تھی، انسان کی جو تہذیب تھی، اخلاق تھی، اخلاق ان کی پستگی کا عالم، ان کی برائی کا عالم یہ تھا کہ اپنے ہی آپس میں دشمن، اور یہ دشمنی عرصہ دراز تک، نسلوں تک چلا کرتی تھی۔ صحیح۔ یہ اخلاق کی پستگی کا عالم یہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، استغفر اللہ۔ عورت جس گھر میں پیدا ہو جائے تو سر جھک جایا کرتے تھے۔ اخلاق نام کی یوں کہیں کہ کوئی چیز پاس سے بھی نہ گزری ہو، اچھے اخلاق کی کوئی چیز بھی پاس سے نہ گزری ہو، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی بہترین تربیت ہے، اسلام کا جو اچھا اخلاق سکھلانے کا جو یہ مبارک عمل ہے
کہ وہی لوگ کہ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، جی خون کے پیاسے تھے، ان کے بارے میں پھر میرا رب فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیا بات، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آہا کافروں پر تو شدید ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، سبحان اللہ، نہیں رحماء بینہم، یہ اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شان میں کہ آپس میں رحم دل ہیں، کیا ان کی محبتوں کا عالم کیا ہے کہ رب ان کی محبتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ یعنی یہاں پر حاجی صاحب کہ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کیا ہے، وہ عرب کے رہنے والے، عرب کے باشندے، اور وہ جو جوش مارتا ہوا خون ہے، ویسے بھی کہتے ہیں نا جوانی ہو اور جوش مارتی ہو تو کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے، وہ کہ جو جان کے دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والے بھی نبی پاک علیہ السلام سے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، جب متاثر ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر آپس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی شان کو بیان فرماتے آپس میں رحم دل ہیں یہ، اور پھر یہیں پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کردار، یہ پوری زندگی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ ان لوگوں نے ویسے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیا بات، ان لوگوں نے ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو وارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے کہ حضور پر اپنی جان وارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ کہا نا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ مردان عرب سر کٹانے کے لیے جو تیار ہیں، اور نام پہ اس کے پیچھے جی نام پر، کیا یہ بات، اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کو بیان کرنا، اسلام کے حسن کو بیان کرنا، اسلام کی تعلیمات کو بیان کرنا، اور جو اسلام اخوت کا درس دیتا ہے، وہ اسلام جو بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ایک ہونے کا درس دیتا ہے۔ کتنا پیارا یہ درس ہے کہ جب مہاجر ہجرت کر کے آتے ہیں مدینہ پاک میں، سبحان اللہ، کتنی بہترین مثال قائم کر دی اتفاق اور اتحاد کی، لائے کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسی اللہ، اخوت کی کوئی مثال لا کر ہمیں دکھائے، ایسی بھائی چارگی کی مثال لا کر دکھائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کا ہاتھ تھامتے ہیں، ایک انصار کا ہاتھ تھام کر حضور دونوں کا ہاتھ تھما کر کہتے ہیں جاؤ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یعنی کہ یہ کیفیت ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ آئی صاحب دیکھیں کہ مال اپنا عزیز ہوتا ہے، گھر اپنا عزیز ہوتا ہے، بندہ چلیں بھائی ہے نا، لیکن بساؤ کا تو ہوتا یہ ہے کہ علم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے چھوٹی سی ایک زمین کے ٹکڑے کے پیچھے لوگ جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، جانے لے لیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر کیا ہے؟ حضور نے جو اتفاق کا، ایک ہونے کا جو درس دیا، اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا یہ میرے دو گھر ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لیں، بقیہ جو رہے گا وہ میں رکھ لوں گا، یہ میرا مال ہے، اس میں سے آدھا مال آپ لے لیں، آدھا مال میں لے لوں گا۔ اچھا ایک تو ادھر تو یہ تھا، ادھر ان لوگوں کی کمال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ کسی کا سہارا نہیں ہم نے لینا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتا دیں، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے یہ بتا دو کہ بازار کا راستہ کون سا ہے، کلہاڑا لیا، لکڑی لی، کلہاڑا لیا، اور بازار کا راستہ کدھر کا؟ یہ بازار کا راستہ ہے۔ آپ نے محنت کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا، حضور کی تربیت کا اثر وہ اتنا بہترین تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک کیا۔ یہیں پر نہیں حاجی صاحب کہ جس وقت فتح مکہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، وہ کس قدر کرب میں گزرتی ہے۔ وہ 3 سال جو شیب ابی طالب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے، کس قدر تکلیف کے، سوشل بائیکاٹ ہے، کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمان ہیں ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں، ان سے لین دین کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آئے گا تو مسلمانوں کے پاس وہ قافلہ آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ غیر مسلم باہر سے ہی ان کو ڈیل کریں گے، باہر سے ہی واپس بھیج دیں گے، مسلمانوں کے پاس نہیں آئے گا۔
پتے کھا کر گزارا کیا نبی اللہ، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ، حضور کے صحابہ نے وہ چمڑے کھا کر گزارا کیا. یہ 3 سال کرب کے تھے. لیکن اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھیں تو حضور کے اوپر وہ اوجڑیاں ڈالنے والے، وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادریں ڈال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک کو اس قدر کھینچے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں. میں وہ کس الفاظ کے ساتھ بیان کروں کہ وہ کون سی تکلیف تھی جو ان لوگوں نے، ان کافروں نے، کفار مکہ نے نہیں دی تھی. صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کیا، ہر ستم انہوں نے کیا. لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے نا، آج تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ انداز میں تشریف لائے ہوئے ہیں. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنہوں نے کعبہ کی چابی، کعبۃ المکرمہ کی چابی نہیں دی تھی، آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، جنہوں نے میرے آقا کے گلے میں چادریں ڈالی تھی نا، آج میرے آقا ان کو سولی چڑھا سکتے تھے، انہیں پھانسی پہ چڑھا سکتے تھے. جنہوں نے راہوں میں کانٹے پھینکے تھے انہیں حضور اذیت، ان کے پاؤں کٹوا سکتے تھے. جنہوں نے اوجڑیاں ڈالی تھی انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا بہترین جو چہرہ پیش کیا، میرے آقا فرماتے ہیں آج کے دن میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ تم ساروں کو معاف کیا ہے. یہاں تک کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دروازوں کو بند کر لیا، ہتھیار پھینک دیے، دروازوں کو بند کر لیا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے امن کا پیغام فرما دیا. یہ سب کو امان مل گیا. اور اس وقت کے جس وقت میں حضور سب کچھ کر سکتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک عمل تھا کہ جنہوں نے اسلام کو جوڑا ہے، مسلمانوں کو پھر جوڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور پھر صحابہ اکرام کی تعلیمات کو ہم نے پڑھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اخوت کے بارے میں، بھائی چارگی کے بارے میں. ہمیں چھوٹی سی بات پر، اب میں اس بات پر آؤں گا کہ جو آپ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ حاج صاحب بار بار ہم اسی موڑ پر آ کر کھڑے ہوں گے کہ ہمیں علم دین سے آشنا ہونا پڑے گا، اسلام کی تعلیمات ہمیں پڑھنی پڑیں گی، اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ لینی پڑے گی ہمیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک حدیث مبارکہ ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نا اتفاقی کا شکار ہو جاتے ہیں. غصہ ہے، عموماً غصہ ہے کہ یہ غصے کی وجہ سے بندہ نا اتفاقی کا شکار ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ کیا بات. میرے آقا فرماتے ہیں، پھر حضور نے فرمایا، مضمون ہے حدیث پاکہ، میرے آقا فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے. میرے حضور فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. کیا بات. غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا نا، جس نے کنٹرول کر لیا، غصے کے وقت کیا ہوا فیصلہ بعض اوقات کئی مقامات پر آ کر غلط ہوتا ہے، جو بعد میں زندگی بھر بندے کے پچھتاوے کا سبب بنتا ہے. غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہے. پیار میں کوئی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، غصے میں ہی آ کر طلاق دیتا ہے. اب وہ ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ جب اس کا چھوٹا بچہ روتا ہوا اس کے سامنے آتا ہے. بار بار وہ جیے مرے گا کہ یار میں نے کیا ہے، اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو کوسے گا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا. غصے میں یہ آ کر بندہ قتل کرتا ہے، غصے میں یہ آ کر نہ جانے ناطے رشتے توڑ دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھنا ہے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو. اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. جنت میں محلات کی بشارت میرے آقا عطا فرماتے ہیں. کس کو؟ میرے حضور فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو. وہ کر رہے ہیں نا، اس کی طبیعت ہے، تم اسے عطا کرو. جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے ناتا جوڑو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. یہ 3 عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یہ عمل جو کرتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. تو جب نا اتفاقی کی صورت بن جائے، اور یہ اسباب ہوتے ہیں کہ جو ہم نا اتفاقی کی طرف جاتے ہیں، اگر یہ اسباب ہمارے آگے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کریں. ہم سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ میرا غصے میں کیا ہوا فائدہ کہاں تک، میرا غصے میں کیا ہوا عمل یہ کہاں تک جا کر یہ نقصان دے گا. تھوڑی دیر تو وہ شاید کہ روح کو تسکین مل جائے گی غصے میں، لیکن ساری زندگی کے پچھتاوے کا سبب بنے گا. اپنا نہیں تو شاید اپنے ضمیر کو کہیں نہ کہیں منا لے، لیکن کہیں آ کر میرے اس فیصلے کی وجہ سے میری نسلیں برباد ہو جائیں گی. ان پر جو اس کا اثر ہوگا وہ نہ جانے کیا.
پھر سوسائٹی ہے، پھر معاشرہ ہے، پھر محلہ ہے، پھر برادری ہے. یہ جب ہم نا اتفاقی کا شکار ہوں گے. بچپن میں ہم اسکول میں پڑھتے آئے ہیں 2 بیل کی کہانی، بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ وہ 2 بیل جب تک اتفاق میں تھے تو شیر بھی ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، ایسی طاقت تھی وہ 2 جب تھے. لیکن جب وہ نا اتفاقی کا یہ مفروضہ ہے، فرضی ایک حکایت ہے جو سمجھانے کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ جب وہ نا اتفاقی کا شکار ہوئے تو ایک ایک کر کے شیر نے دونوں کو مار دیا. ہم بھی جب ایک رہیں گے، ایک جان ہو کر رہیں گے، انشاءاللہ دنیا پہ راج کریں گے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، شاہ صاحب نے جو ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے یہ کہ بعض اوقات جذباتی پن، بے جا غصہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں پال لینا، تو یہ کسی نہ کسی چیز سے سٹارٹنگ سٹیج تو ہوتا ہے نا، پھر نادانیاں بڑھتی رہتی ہیں تو یوں پھر یہ رشتے ناتے یہ سب ختم ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اس طرح کا مزاج کا بندہ، غصے کا تیز، جس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اگریسو ہو جاتا ہے، اس کا بزنس بھی نہیں چلتا، اس کا کام دھندا بھی نہیں چلتا، یہ جاب پر بھی نہیں ٹک سکتا کیونکہ مزاج ہی گرم ہے. مجھ سے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، تو بھیا برداشت کر لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، آپ کا کام دھندا بھی چلے گا، گھر بھی چلے گا، ورنہ نہ گھر رہے گا نہ اولاد رہے گی. کئی والدین، ہم یوں تو کہتے ہیں کہ اولاد کو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کا قدر کریں، ادب کریں، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بعض والدین کا بھی انداز اپنے بچوں کے ساتھ بہت اگریسو ہوتا ہے، بہت نیگیٹو ہوتا ہے، ان کو ذلیل کرنا، طنز کرنا، جھاڑنا، جھڑکنا، تو یہاں تک کہ پھر وہ اولاد بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو بڑا تحمل چاہیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے مشید مدنی بھائی، اتفاق اور اتحاد. ہمارے اسلاف کی زندگی تو یہ بھی گزری ہے، کچھ اسلاف سے متعلق بھی، کچھ اور اس سے متعلق کچھ ایسے مدنی پھول آپ کی طرف سے ملے ہی ہے کہ اتفاق اور اتحاد قائم رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو اتفاق اور اتحاد تھا، اس کی اگر ہم دیکھیں تو کئی مقامات پر جو ہے وہ اس کی مثال ملتی ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر اور دیگر جو غزوات مسلمانوں کی ہوئی، کفار سے جنگ ہوئی، تو ان میں جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان تھے، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ وہ ویپنز کی بات کرتے ہیں، جو آلات جنگی جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تعداد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ کم تھے، یعنی کہ گھڑ سوار بھی نہیں ہوتے تھے بعض صحابہ کرام، لیکن ان کے اندر قوت ایمانی ہوتی تھی، اتفاق ہوتا تھا، اور اسی اتفاق کی وجہ سے، اسی اتحاد کی وجہ سے وہ ان جنگوں کو جو ہے الحمدللہ اس میں کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمان جو ہے اس میں فتح یاب ہوئے. اسی طرح جب بیت رضوان کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرے کے ارادے کے لیے جب مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، تو جہاں پر بیت رضوان ہوئی، وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی، اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتفاق نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ سب نے بیعت فرمائی، اور اس میں ایک صحابی اس وقت موجود نہیں تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ کیا ہے. بات ہے. تو وہاں پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتفاق نظر آتا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہجرت کا موقع تو ماشاءاللہ انہوں نے بیان کیا. مزید آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منصب خلافت پر فائز ہوئے. نبی کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی زندگی میں ہونا، ایک ہستی سامنے نگاہوں کے موجود ہیں، آپ کا انداز، آپ کا طور طریقہ نظر آ رہا ہے، بظاہر اطاعت کی کیفیت بنتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی خلافت پر متفق ہوئے. سبحان اللہ، اتحاد کی سبحان بہترین اللہ. مثال. اچھا، اس پر بھی بس نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملتی ہے، اس پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتفاق نظر آتا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ کئی فتوحات یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتی ہیں، بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ مسلم امپائر جو ہے وہ موجود ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہ فقہی مسائل کے اندر کہیں پر آرا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مسائل میں روایات کے اعتبار سے
کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ فقہی مسائل میں بھی اتفاق رائے ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چلتا ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تابعین کا دور آتا ہے، پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے، دیگر بزرگان دین سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ ندا فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت موجود جہاں بھی جو بھی منصب ولایت پر فائز اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ کیا ایک بات، اتفاق اور اتحاد کی بہترین مثال ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کے نیچے اپنی گردن پر سب کا متفق ہونا۔ اور آج بھی اگر کوئی ولی کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کسی بھی مقام پر ہیں، کوئی اس مقام پر ہے، کوئی میلوں دور ہے، تو وہ آپس میں محبت کا ایسا انداز رکھتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی نہ ملیں۔ ہم دیکھتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں جو علماء فقہا کسی دوسرے مقام پر موجود تھے وہ آپ سے محبت رکھنے والے تھے، آپ سے اتفاق کرنے والے تھے، آپ کی تحریرات کو پڑھا کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ ایک علمی نکات کی حیثیت سے کنسیڈر کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ چونکہ اولیاء کا تو سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے نا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا ایک دور مخصوص رہا، لیکن اس کے بعد اولیاء کا سلسلہ یہ ایک انفائنائٹ ہے، یہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو یہ اولیاء کرام جس دور میں بھی آتے ہیں، ہر دور میں پہلے کے بھی اور موجودہ بھی سب کا الحمدللہ ایک اتفاق اور اتحاد نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی سے جو ہے وہ اختلاف رائے رکھتا ہو، بلکہ کوئی اگر بتاتا ہے، مثال کے طور پہ ہم ہیں الحمدللہ تاری، آپ کا تو اس پر زیادہ تجربہ رہا ہوگا، میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ایلیبوریٹ کریے گا کہ پاکستان سے اگر کوئی جاتا ہے کہ میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، اور وہاں پر کوئی بزرگ موجود ہیں کسی دوسرے مقام پر، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اس کا آپ بتائیے گا۔ تو یہ الحمدللہ نظر آتا ہے صحیح، کہ یہ اتفاق اور اتحاد کی علامت ہے۔ کیا بات، یہ بڑے لیول پر ہے، چھوٹے لیول پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ کئی بزرگان دین موجود ہیں، علماء مشائخ ہیں، ان کا بھی آپس میں اتفاق ہے، امیر علیہ سنت سے کبھی اظہار محبت کر رہے ہیں، کسی موقع پر ابھی یوم دعوت اسلامی آنے والا ہے تو اس پر مبارکباد کے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ الحمدللہ اتفاق اور اتحاد یہ ہمارے بزرگوں میں موجود ہے، اور ان کا چونکہ طرز عمل یہ عوام کے لیے، پبلک کے لیے، وہ لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، میری مراد سوشل میڈیا والے فالوورز نہیں، وہ جو مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر جو فالو کرنے والے ہیں، ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو ان کا آپس میں کنیکٹیوٹی ہونا، آپس میں محبت کرنا، آپس میں کنیکٹ ہونا، یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ جس طرح ہم دور رہ کر بھی متفق ہیں، آپ نے بھی اسی طرح اتفاق رائے سے چلنا ہے اور چلتے چلے جانا ہے زندگی کو مکمل۔ کیا بات، کیا بات، میرے مدنی چینل کے ناظرین، میشید مدنی بھائی نے میری طرف بڑھا دی یہ بات اور دل کے تار بھی چھیڑ دیے ہیں واہ، کہ جو ہے وہ واقعی اس دور میں اتفاق اور اتحاد کی بہت بڑی ایگزامپل ہم خود پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، کوئی ذمہ دار ہیں یا بہت پرانے اس ماحول میں ہو گئے، تو نہیں، یہ تو اپنی جگہ سعادت ہے الحمدللہ، لیکن واقعی دنیا بھر میں یہ نظارے دیکھتے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف قومیں، مختلف کلچر، مختلف مزاج کے لوگ، تو اس دور کے اندر اتنا ڈیجیٹل فاسٹ دور، تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے، ان ولی کامل نے کیسا جوڑ دیا ہے، کیسی محبت، کیسا اتفاق اور اتحاد۔ دیکھیں، ایک تنظیم دعوت اسلامی ایک دینی سنت و بری تحریک اور ایک تنظیم بھی ہے، آرگنائزیشن ہے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، اس میں اکثریت جو نا ینگسٹرز کی ہے، نوجوانوں کی ہے۔ خیر اب تو ہم وہ نوجوان نہیں رہے، اب تو ہم 50+ پر آ گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو نوجوان آئے تھے اس ماحول میں آئے تھے تو جب شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی، میری بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب ایک تعداد ایسی ہے کہ جو ماحول سے وابستہ ہوئے، تو بالکل ٹین ایج تھی، بالکل 17، 18، 19 سال، تو 17، 18، 19 سال کے نوجوانوں کو، کوئی 15 سال، کوئی 16 سال، تقریباً ایک تعداد ملے گی آپ کو کہ اس ایج میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے، اور پھر بڑھتے کوئی کہاں، کوئی کہاں، بس ذمہ داریاں، دین کی خدمت ہے یہ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا آپ سوچئے کہ
کتنے وقت آئے ہوں گے، کیسے معاملات آئے ہوں گے، ظاہر بات ہے تنظیم میں فیصلے بھی کرنا پڑتے ہیں، کوئی اسٹیپ بھی لینا پڑتے ہیں، باقاعدہ بعض شہروں کے، شعبوں کے، ممالک میں جا کر مشورے کرنا پڑتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں نا اتفاقی، کوئی ایسی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل منتشر خیالی، ایسا نہیں ہے۔ لاکھوں لاکھ لوگ، جس میں اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، مدرسے بھی چل رہے ہیں، جامعات بھی چل رہے ہیں، علم دین بھی ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا، مدنی چینل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، پروفیشنل لوگ بھی وابستہ ہیں، پھر شعبہ تعلیم ہے، تو پھر کتنے شعبہ جات۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی اتنے ڈپارٹمنٹس میں اور لاکھوں لوگوں کو ایک انداز میں، ایک ڈسپلن، یاد رکھیے کہ ڈسپلن قائم ہونا بھی جو ہے نا اتفاق اور اتحاد کی علامت ہے، کہ ڈسپلن آئے گا ہی تب اتفاق اور اتحاد ہوگا۔ جس کا اتفاق اور اتحاد بکھر جائے گا تو اس میں ڈسپلن کیسا؟ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے۔ تو واقعی اتحاد اور اتفاق کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے، تو اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بے شمار اس کی برکتیں ملیں گی۔ پروگرام تقریباً ہمارا اینڈ کی طرف ہے، چند منٹ باقی ہیں، تو کچھ کالز بھی ہیں، کچھ کال لیتے ہیں، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں، اور پیارے پیارے مبلغین سے کچھ مزید باتیں بھی کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، تو کال لیتے ہیں، کال دیجیے گا۔ محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے، گھر اور معاشرہ پروگرام کی کیا بات ہے؟ یہ پروگرام دیکھ کر نیکیاں کرنے کا جذبہ، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ رکن شورا کی آمد مرحبا، اللہ پاک رکن شورا کو نظر بد سے بچائے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، پہلے لوگ بڑے بڑے عمریں ہو جاتی تھی، اتفاق اتنا ہوتا تھا، ان کے بچوں کی بھی شادی ہو جاتی تھی، لوگ کٹھی رہتے تھے، کٹھوں میں بڑی برکت ہوتی تھی۔ آج کل شادی ہوتے ہی لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس طرح ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا ہے کئی قسم کی قومیں ہوتی ہیں اور سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، سارے گھر والوں کو بخش دے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، اور اس کے لیے تو تفصیل چاہیے جواب کے لیے۔ دعوت اسلامی میں اتفاق اور اتحاد کا تو ابھی الحمدللہ ہم گفتگو کر ہی رہے تھے۔ باقی جو آپ نے سوال یہ کیا نا، میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا شادی ہوتے ہی الگ ہو جاتے ہیں، پہلے تو بڑے بڑے خاندان، قبیلے اور وہ جوڑ کے رکھتے تھے، تو اس میں دیکھیں موجودہ دور ایک تو فاسٹ بہت ہو گیا، پھر فیملیز بڑی بہت ہو گئیں۔ پہلے دادا جان کوئی ان کا ہولڈ تھا، پھر اتنے وسائل نہیں تھے، اتنے بچے نہیں تھے، اتنی زیادہ شادیاں نہیں ہوئی، تو وہ ایک فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا تھا۔ پھر شہروں کی طرف اتنے نہیں آئے، اب ایک ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے وہ شہروں کی طرف آ گئی۔ اچھا پھر بچوں کے بچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں جگہ کم۔ اچھا گھر میں جگہ ہونا کو ہو، دلوں میں جگہ کم یہ، اور پھر جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بہویں آتی ہیں، تو ان کی بیگمات آتی ہیں، اب وہ اپنے اپنے مزاج کی، اور آج کل جو ایک مزاج چل پڑا ہے کہ سب تو نہیں لیکن بعض عورتوں کا ہوتا ہوگا مزاج یہ کہ میں اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جاؤں اور اپنے شوہر کو اپنا غلام بن کے رہوں، اور ساری زندگی غلام کی بیوی، مسز غلام۔ آپ کون؟ میں غلام صاحب کی بیوی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو بنا لیا غلام۔ اس طرح کے جو ہے وہ عاملین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، وہ ساری زندگی خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور محبوب کو قدموں میں ڈالتا ہے یہ۔ تو یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے جو ہے بچے بس میرے کنٹرول میں رہیں، یہ ترقی نہ کریں، یہ آگے نہ بڑھیں، تو بچوں کو بڑھنے دیں آگے۔ اور واقعی دعوت اسلامی کے ماحول نے یہ سکھایا، ڈسٹریبیوشن آف ورک وتھ پاور وتھ اتھارٹی، اور پیار محبت کے ساتھ تقسیم کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ خود کھڑا ہو کہ مجھے الگ کر دیا جائے۔ تو آج کل کے دور میں مشورتاً عرض ہے کہ اگر ایسے وسائل ہیں اور پاسبل ہے تو اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے، خوشی خوشی ان کو سپریٹ کیجئے۔ کل کو اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے ہوں، جو ہے فساد ہو، نفرتیں ہوں، پھر تیرا میرا، پھر جائیداد۔ آج کل لوگ جیتے جی جو ہے نا جائیداد مانگ لیتے ہیں، اولاد اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میرا حصہ دے دو۔ بھائی آپ کا حصہ کہاں ہوتا؟ ابا جی کا ہے، وہ ابو نے کمایا تھا، آپ تو بیٹھے بیٹھے گھر پہ جو ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ وراثت تو ہوتی انتقال کے بعد ہے،
تو سب کو اپنا حصہ چاہیے، میرا حصہ دے دو، میں الگ ہو رہا ہوں، یہ تو لڑ جھگڑ کر کیا حاجت. اور زمین کا ٹکڑا کیا ہمارے لیے تو وہ چھوٹی سی قبر ہی ہے، وہ ہمارا اصل گھر ہے. یہ دنیا کے مکانات تو یہیں رہ جائیں گے. تو جہاں جہاں محبتیں ہیں، دیکھیں گھروں میں جگہ تو نکل جائے گی، پہلے دلوں میں جگہ ہو، اور دلوں میں جگہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے پیار محبت سے جہاں جہاں پاسبل ہو سیپریٹ ہو جائیں تو ٹھیک ہے. پھر دیکھیں مسلمان ہیں، پردے کے بھی معاملات ہیں، شرعی معاملات بھی ہیں. پھر اللہ نہ کرے نا اتفاقی ہو، یہ ہوتا ہے گھر میں. اگر ایک بہو ہے تو سارا کام اس نے کرنا ہے، جب دوسری آئے گی تو کمپٹیشن ہو جائے گا، یہ کتنا کرتی ہے، یہ نواب صاحب سوتی رہتی ہے، کب اٹھتی ہے. تو آپ نے جو سوال کیا یہ تو ہمارا ایک پورا ٹاپک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم. مزید کال دیجیے گا. ابھی آپ کا چینل دیکھا، ماشاءاللہ سے موضوع چل رہا ہے اتفاق و اتحاد. تو ہم لوگ آفس وغیرہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو لیکن یہ کہ آپس میں بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن اتفاق و اتحاد نہیں ہو پاتا ہے. یہ کہ بات پہ کبھی چھوٹی موٹی بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ کرتے. تو آپس میں اتفاق و اتحاد کیسے پیدا ہو، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیے گا. اچھا دیکھیں، آفیسز کا جو ماحول ہے اس میں محبت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو سنا ہے آج کل کے دور میں پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے کہ یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے. کولیگس ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، سامنے تو ملیں گے لیکن ہوتا ہے کہ یار یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے. یہ تو یہ بھی بہت سارے میٹرز ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ اچھے اور برے سب جگہ ہوتے ہیں. یہ تو اتفاق اور اتحاد رکھنا چاہیے، یونٹی ہوگی تو فائدہ ہوگا. جی مشید بھائی. ایک چیز اور آپ کی کنیکٹ کروں گا کہ ہمارا جو اختلافات ہوتے ہیں نا وہ ایویلیویٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی میرے ساتھ کام کرنے والا نا اس کو ویلیو دی جائے. جی ہاں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ آپ سے آپ کے ہم منصب نہیں ہے، آپ کے انڈر آتا ہے. یعنی میرے انڈر سپرویژن بھی کوئی آ رہا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی تو ویلیو ہے، جبھی تو وہ میرے ساتھ آرگنائزیشن میں ساتھ ہے. تو یہ سوشل کنیکٹیوٹی میں ایک دوسرے کو اہمیت دینا، جی ہاں. یعنی اس کی رائے کو اہمیت دینا، اس کے کام پہ اپریسیشن. جیسے الحمدللہ آپ سے ملتی بھی ہے، کوئی کام کرتے تو آپ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ چیز جب رہے گی نا تو بڑا اچھا ماحول رہتا ہے، گھر میں بھی، جی ہاں. پروفیشنل لائف میں بھی. تو اچھا اسی طرح اگر ہم کسی کے انڈر آتے ہیں تو چونکہ وہ بڑے منصب پر ہے تو اس کا جو اپر لیول ہے اس اعتبار سے اس کا جو ایک رسپیکٹ والا جو ایک سٹینڈرڈ بنتا ہے اس کو مینٹین رکھا جائے تاکہ ماحول خراب نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا، صحیح. وہ ویلیو اپنے اوپر والے کو دینا اور ایک اپنے انڈر والے کو دینا. یہ جو ہماری ایک ہیرارکی ہے، جی. اگر ہیرارکی اس پر ایڈجسٹ رہے گی تو یہ اختلافات جو بنتے ہیں نا یہ نہیں بنیں گے. سب اپنے اپنے کام کریں گے، آرگنائزیشن ترقی کرے گی کیا جیسے بات، کر رہی ہے دعوت اسلام. کیا بات. مزید کال ہو تو دیجیے گا ذرا. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا ہو. آج کل کے جیسے حالات ہیں تو گھر میں آپس میں اتحاد بن نہیں پاتا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اب دیکھیں ٹائم تو کم ہے، ڈیٹیل میں تو ہم جائیں گے نہیں. دوبارہ دیکھ لیا جائے. ہمارے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ لیا جائے. یہ بہت خوش کیونکہ ساری گفتگو اسی پر ہی ہو رہی ہے، گھر میں، معاشرے میں اتفاق کس طرح قائم ہو. قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگان دین کے اطوار، طریقہ، ان کی جو زندگی سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے وہ یہی بیان ہو رہا ہے کہ گھر میں، معاشرے میں ہم اتفاق کیسے قائم کریں. یہاں تک کہ آفس کی بات بھی ہم نے کر دی، کاروبار لے لیں، گھر بار گھر ذکر ہو گیا، گھر بھی اسی میں ذکر. ہمارے شاہ صاحب نے اس کا بڑا پیارا جواب دے دیا. اس میں میں 1 لائن سینٹنس عرض کروں گا یہ کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں. ہم قربانی لیتے ہیں، میرے لیے کوئی قربانی دے، میں کسی کے لیے قربانی نہیں دوں گا. میری سب بات برداشت کرے، میں کسی کی بات برداشت نہیں کروں گا. میری سب سنے، میں کسی کی نہیں سنوں گا. تو یہیں سے تو خرامیاں پیدا ہوتی ہے. بیوی کہے کہ شوہر میری نہیں سنتا اور مجھ پہ ترس نہیں کھاتا. شوہر صاحب کہیں کہ میں سارا دن کماتا ہوں، باہر جاتا ہوں، بیوی مجھ پر ترس نہیں کھاتی. باپ سمجھے کہ اولاد مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اولاد سمجھے کہ باپ کی شفقتیں نہیں ہیں. یعنی ہر بندہ دوسرے سے چاہتا ہے. تو بس یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جو میں دوسرے سے چاہتا ہوں میں قربانی دوں. ہر بندہ دوسرے کے لیے قربانی دے گا، دوسرے کو برداشت کرے گا، محبت دے گا، تو یہ اپنائیت رہے گی. دیکھیں اتفاق اور اتحاد میں برکت ہے. جب بچپن میں اسکول میں بھی تو ایک سبق تھا نا کہ اتفاق میں، اتحاد میں برکت ہے. بہت برکت ہے یہ. ٹھیک ہے گھر الگ ہوں، دل الگ نہ ہو. ٹھیک ہے رہائش کے لیے ایک جگہ کم پڑتی ہے تو گھروں میں جگہ اگر کم ہے، سیپریٹ ہو بھی رہے تو دل سیپریٹ نہ ہو، پیار محبت سے ہو جائیں. یہ بزنس بھی الگ کرتے ہیں لوگ، پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے لیکن نہ اتفاقی کے ساتھ نہ ٹوٹے، محبت کے ساتھ. میں تو آپ کو دعوت اسلامی کی ایگزامپل بھی دوں گا کہ ہمارے دونوں پیارے پیارے مبلغین بھی بیٹھے ہیں. یہ کہ ہمارے یہاں کتنی ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں. آج یہ ذمہ داری، آج یہ شعبہ، آج آپ اس کے نگران، یہ آپ کا نگران. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ جونیئر ہے، یہ میرا نگران، یہ میرا باس، یہ میرا بڑا بنے گا. یہ الحمدللہ کرتے ہیں، اس کو فالو کرنا، دین کا کام کرنا ہے. یہ تو میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. بڑا پیارا ماحول ہے. اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا ہی تربیت ہے.
الحمدللہ الحمدللہ. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، 72 نیک اعمال پر عمل کیجئے، اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ دیکھیے، اور انشاءاللہ یوں ترکیب بناتے چلے جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اپنی طبیعت میں بہتری آتی رہے گی. تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنی طبیعت میں مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں. ٹھہراؤ ابھی عمر کے ساتھ بھی آتا ہے، تجربات کے ساتھ بھی آتا ہے. تحمل مزاجی، ٹھہراؤ، ریلیکس. اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جذبات میں، جلال میں، ایگریسو موڈ میں کیا ہوا کام، کی ہوئی بات، بعض اوقات اس میں بہت خرابیاں ہوتی ہیں. بعد میں بندہ پچھتاتا ہے، لیکن جب تو نکل گئی نا بات. یہ آج کے ٹاپک سے متعلق کوئی ایک جملہ آپ دونوں فرما دیں. میں صرف ایک شعر کہوں گا. ارے شعر شاعری بھی کریں گے؟ ہاں الحمدللہ. چلیں کریں. گفتگو کا ایک ذوق رہتا ہے اس میں. جی. اقبال کہتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. کیا بات، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کیا بات ہے. آپ تنہا ہیں تو آپ قوم نہیں. صحیح. آپ ساتھ ہیں تو گھر ہے. آپ ساتھ ہیں تو معاشرہ ہے. اور آپ ساتھ ہیں ایک ملک کے باشندے کی حیثیت سے تو آپ ایک قوم ہیں. کیا بات ہے. کیا بتائیے شاہ صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اتفاق اور اتحاد، یعنی جس سے بھی بات کی جائے نا تو خواہش یہی ہوگی کہ اتفاق ہو، اتحاد سے ہم رہیں. لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو بات وہی والی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. دوسروں سے تو خواہش یہ ہے کہ یہ میری سن لیں لیکن میں کسی کی نہ سنوں، میں جلی کٹی جیسی سناتا رہوں لیکن کوئی مجھے نہ سنائے. اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. صحیح. ہر فرد کو چاہیے کہ اپنا حصہ شامل کرے. واہ. ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ میں ضبط پیدا کرے، قوت برداشت پیدا کرے اور صبر کو پیدا کرے. انشاءاللہ اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جڑے گا. ہم جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے. ایک بزرگوں کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت جی دیں بالکل میں فرمائیں. سیکنڈ بھی زیادہ نہیں، 1 منٹ بھی اوپر نہیں لوں گا. بزرگوں سے کسی نے کہا کہ مجھے کینچی دیجئے. غالباً بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے یہ. کہا کہ مجھے کینچی دیجئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کینچی نہیں بلکہ سوئی دھاگا مانگو، کاٹنے کے لیے نہیں، میں جوڑنے کے لیے. اللہ اللہ اللہ. اللہ کرے کہ ہم کاٹنے والے نہیں، جوڑنے والے بن. اللہ اکبر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا. معاشرہ ہو گھر